वो शख्स फजर की नमाज छोड़ता है, ज़ोहर तक उसको कब्र में सांप डसते हैं। सही, बार बार सुना है आपने, मुझसे तो कई बार सुना होगा। मैं तो जहाँ जाता हूँ लोगों को कहता हूँ नमाज पढ़ो। मेरे पास जो भी आता है कहता है मुझे नेक बनना है, मैं पहला मशवरा देता हूँ नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरा ईमान है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो नमाजी बनता है वो नेक बन ही जाता है। आज नहीं कल नेक तो बनना ही उसने। नमाज नहीं पढ़ता, हदीस है, सब इस पे मुत्तफिक है। हत्ता के जो हमारी सिहा को नहीं मानते, सिहा सित्ता को, रवाफिज, वो भी इस हदीस को पढ़ते हैं। क्या है कि जो फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक उसको सांप डसते हैं, ज़ोहर नहीं पढ़ा असर तक डसते हैं, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक, इशा नहीं पढ़ा फजर तक। ये सिलसिला कब तक चलता रहे? 24 घंटा डसने का सांप के, क़यामत तक। बेनमाजी को कब तक सांप डसते रहेंगे? कब तक? क़यामत तक उसको डसते रहेंगे सांप। आपसे पूछता हूँ, ये सांप जो डसते हैं, मिट्टी को डसते हैं, पत्थर को डसते हैं, कि ईंट को डसते हैं, कि मुर्दे को डसते हैं? किसको डसते हैं? इंसान को डसते हैं ना। अब जब वो है ही नहीं कब्र में तो डसते किसको है? भाई क़यामत कब है? क़यामत कब है? क़यामत 1000 साल के बाद, 500 साल कब है? कोई गारंटी है उसकी? क़यामत का इल्म तो इंदल्लाह, अल्लाह के पास है ना, अल्लाह के पास है। लेकिन ये सांप कब तक डसेंगे बेनमाजी को? क़यामत तक। और फिर बात ये है कि मुर्दे को नहीं डसते। जब अल्लाह किसी मुर्दे को सवाब या अजाब देना चाहता है तो उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देता है। रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। ये मौकिफ है तमाम मोमिनीन का कि जब अल्लाह किसी को अजाब दे या अज्र दे तो उसके जिस्म पर सिर्फ अजाब नहीं होता और सिर्फ उसकी रूह पर भी अजाब नहीं होता, रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। तब आप मुझे बताएं, ये जो क़यामत तक सांप डसते रहेंगे तो किसको डसेंगे? जिस्म को डसेंगे। जिस्म होगा तो डसेंगे, मिट्टी में मिल जाएगा तो थोड़ी डसेंगे। तब आप मुझे बताएं, जब बेनमाजी अपनी कब्र में अजाब का सदमा उठाने के लिए जिंदा है तो जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? जिसने एक नवाफिल की कसरत की वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? अब आप सोचते हैं फिर हम तो कब्र खोदते हैं, कब्र पलटी होती रहती है, उसमें तो कोई दिखता नहीं। यही असल बात है, धोखा खा रहे हो। अपने देखने पे इतना गुरूर है, कभी अपना चेहरा भी खुद देखा है? मुझे चैलेंज है, कोई बता दे किसी ने अपना चेहरा खुद देखा है? इंसान इतना अंधा है कि अपना चेहरा नहीं देख सकता, कब्र के हालात क्या देख सकता है? आंख पर गुरूर न करो, जो दिखे वो मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। मुर्दा होता है मगर इंसानों को नजर नहीं आता, उसको जानवर देखते हैं, हमें नजर नहीं आता। और वो अल्लाह जो माँ के पेट में, एक पेट में कई बच्चों को समाने की ताकत रखता हो, वो अल्लाह जो सुई के नाके में कायनात को समाने की ताकत रखता हो, अगर वो अल्लाह एक कब्र में कई मुर्दों को समा दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह पर ईमान लो तो अल्लाह की कुदरत को मानो। आप नहीं देखते, देखो ये इतना बड़ा दरख्त है, ये दरख्त निकला कहाँ से? एक गुटली से निकला, एक गुटली से। तो गुटली के अंदर दरख्त था कि नहीं था? था, नजर नहीं आ रहा था मगर नजर नहीं आ रहा था। जब जमीन में दफन हुआ तो दरख्त नजर आने लगा। तो अपनी आंख पर एतमाद करोगे तो फिर काफिर हो जाओगे, कुदरत का इनकार करते रहोगे, कुफ्र की तरफ जाते रहोगे। तो गुटली में पूरा दरख्त है, उसके बाद फिर दरख्त में गुटली है। ये कुदरत का कारखाना है जो दावत इबरत दे रही है। और अल्लाह फरमाता है फिक्र करो उसकी निशानियों में, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह के यहाँ जिक्र से बड़ा दर्जा फिक्र का है। 70 साल तक जिक्र करके वो सवाब नहीं मिलता जो अल्लाह की कुदरत में एक लम्हा फिक्र करने से मिला करता है। सुभान अल्लाह। तो अब पता चला कब्र में बेनमाजी जब मौजूद है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं है? तो बहरहाल ये हुआ, अल्लाह ने फरमाया ये इसका जिस्म नापो, ज़मीन नापो इसके जिस्म से घर तक और अल्लाह वालों के आस्थाने तक। फिर क्या हुआ? अल्लाह को वलियों के यहाँ जाना उसका इतना प्यार आ गया कि अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन सिमट, ए ज़मीन सिमट और मेरे बंदे को
میرے ولیوں کے آستانے سے قریب کر دے۔ سبحان اللہ۔ زمین سمٹی اور وہ ولیوں کے آستانے سے قریب نکلا، اللہ نے اس کو جنت عطا کی۔ حدیث نے اشارہ دیا ولی کے یہاں جانے سے جنت ملا کرتی ہے۔ جب ولی کے آستانے کے قریب جانے سے جنت مل جاتی ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ مگر بات اتنی ہے کہ ولی کے یہاں جانے والا ولی کے مشن کا پابند ہو، ولی کے نظریات کا پابند ہو، ولی کے عقائد کا پابند ہو، اور ولی کے یہاں اعتقاد کی بنیاد پہ جا رہا ہو، بد اعتقادی کی بنیاد پہ نہیں جا رہا ہو۔ اب بات شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ جس ولی کے یا جن اولیاء کے آستانے کے قریب ہونے کی بنیاد پر اس بندے کو جنت ملی، وہ اولیاء بنی اسرائیل تھے۔ جب اولیاء بنی اسرائیل کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کی طرف چند قدم چلے تو اسے جنت ملتی ہے، تو اولیاء امت محمدیہ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جب اولیاء امت محمدیہ کا مرتبہ یہ ہے تو پھر وہ صرف امت محمدیہ کا ولی نہ ہو بلکہ حضور کی اولاد بھی ہو اور مقام ولایت پر بھی ہو، پھر ان آقاؤں کے آستانے پر جانے سے مرتبے کیا نصیب ہوں گے۔ انہی میں ایک ذات سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے۔ یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، اور شان یہ ہے غریب نواز کی کہ سبحان اللہ کہ ان کا پورا خاندان ہی غریب نواز ہے۔ نبی کا پورا گھرانہ ہی غریب نواز ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اس خاندان سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا۔ حضور غریب نواز کا بچپن ان کی امی خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھے تو میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد 4 یا 5 سال کی عمر کے ہوئے تو اس عمر سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ محلے کے غریب بچوں کو جمع کرتے تھے، اور غریب بچوں کو جمع کرنے کے بعد مجھ سے آ کر کہتے امی ذرا اچھے سے کھانے پکاؤ، تو میں اچھے کھانے پکاتی، تو پھر وہ دسترخوان لگا کر غریبوں کے بچوں کو بٹھاتے، اور جب غریبوں کے بچے کھانا کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ کر کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن میں شان غریب نوازی، غریب نوازی کہتے ہیں غریب کو نوازنے والا۔ بچپن میں اور اپنے نانا کی سنت پہ عمل کتنا تھا۔ دیکھو آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، بڑا خوبصورت سا واقعہ بتاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، لیکن غریب نواز بیان کرنا اس لیے صرف اشارہ دوں گا، واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ مولائے کائنات بھی تھے۔ واقعہ سنا ہے آپ نے، بار بار سنا ہوگا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا اشاروں میں پھر تفصیل میں کئی بیان کیا ہے۔ حضور جانے اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کر جب آقا عیدگاہ کے قریب جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کئی بچے ہیں جو دف بجا بجا کر عید کے گیت گا رہے، عید کا دن تھا، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے۔ ایک لڑکا وہاں روتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میرے آقا کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، میرے نبی کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکے۔ وہ انہیں بڑا اللہ نے رحم والا دل عطا کیا تھا، رحمت للعالمین ہے، انہیں بڑا رحم والا دل ہے، کبھی کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کبھی کسی کی مشقت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں بچے تو بچے ہیں، مومن تو مومن ہے، ایمان والے تو ایمان والے ہیں۔ بدر میں جو کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان میں سے 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر قیدی بنے تھے، تو ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے آقا بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے چونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو رسی سے باندھا جاتا ہے تو شروع میں اتنا درد نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو درد بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ رسی سے بندھے تھے تو وہ کراہتے تھے، آہ 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 کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب اپنی جھجرے میں لیٹے ہوئے تھے، سرکار اٹھ کر کے کہتے بلال تم کہاں ہو؟ بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہنے نے سونے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی کراہیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے تو ہیں۔
کچھ بھی ہیں. دیکھو دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے. توجہ کریں, دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے. جب دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے تو غلاموں کی کراہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے؟ اے غلامان مصطفیٰ, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اور قومیں ہیں جو بے سہارا ہیں. امت مسلمہ کبھی بے سہارا نہ تھی, نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. یہ جو ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اگر آج بھی ہم توبہ کر کے اپنے نبی سے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ جب بدر کے قیدیوں کے حالات بدل سکتے ہیں تو ہمارے بھی حالات بدلے جا سکتے ہیں. جب ان کی کراہنے سے ان کے حالات پر نظر کرم ہو سکتی ہے, ہمارے حالات پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے. مگر اس قوم کو کون سمجھائے؟ قوم کا حال یہ ہے, حالات بگڑتے اور بگڑتے ہی جا رہے ہیں. لیکن جیسے فلم پہلے دیکھتے تھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, پہلے جیسے جوا کھیلتے تھے ابھی بھی کھیل رہے ہیں, جیسے سٹے میں پہلے تھے ابھی بھی ہے, ہیرو کے اسٹائل میں جیسے کٹنگ بنوا رہے تھے ابھی بھی بنوا رہے ہیں, جیسے کرکٹر کے انداز میں کمر مٹکا کے چل رہے تھے ابھی بھی چل رہے ہیں, جیسے فجر میں سوتے پہلے پڑے رہتے تھے ابھی بھی پڑے ہیں. مسلمانوں سوچو تو صحیح, جس قوم پر قیامت آتی ہے اس قوم کی نیندیں اڑ جاتی ہے, وہ قوم خدا کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے لگتی ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں قوم یونس کو نے جب اللہ کی سرکشی کی, اللہ کے ساتھ بغاوت کی, تو یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کر نکل کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. جب یونس علیہ السلام چلے گئے قوم کو یقین ہو گیا اللہ کا پیغمبر بستی سے نکل گیا ہے, اب ضرور ضرور عذاب آئے گا. تو وہ توبہ کرنے رونے پیٹنے لگے وہ, اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگے. اللہ نے حضرت یونس کو بستی میں واپس کروا دیا کہ چونکہ وہ توبہ کر چکے ہیں اس لیے ان پہ عذاب نہیں آئے گا. آپ غور فرمائیں, توبہ کی برکت یہ, رجوع کی برکت یہ, گڑ گڑانے کی برکت یہ ہے. لیکن میری قوم کو کون بیدار کرے؟ ہماری قوم کو کون ہوشیار کرے؟ ہم آیات کریمہ کا ورد بھی کر رہے ہیں, ہم درود خوانی بھی کر رہے ہیں, قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں, ہم مسجدوں میں استغفار کی رسمی محفلیں بھی سجا رہے ہیں, لیکن ہم نہیں بدلتے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نے نہیں بدلنا ہے. پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. مسلمان جھوٹ میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ استغفر اللہ, اب وہ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. یہ صورتحال ہے. حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں, کوئی تمیز نہیں. کیا کہیں, کس کو کہیں؟ بیٹیاں ویسے ہی بے پردہ گھوم رہی ہے, غیبتیں ویسے ہی ہو رہی, چگلیاں ویسے ہی ہو رہی ہے, نماز مسجدوں میں ویرانی ویسے ہی ہے. جمعہ میں جاتے ہیں, جمعہ میں تو روڈ تک آ جاتے ہیں, فجر میں روڈ تک کیوں نہیں آتے؟ کیا مسجد جمعہ کے اندر, مسجدوں کے اندر لوگ زمین سے نکلتے ہیں کہ آسمان سے برستے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں لوگ؟ ہم ہی ہیں جو جمعہ میں مسجد بھر سکتے ہیں تو فجر میں بھی بھر سکتے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم, جب مسلمان جمعہ کی طرح فجر پڑھنے لگیں گے تو حالات کا یہ سارا بہاؤ جو ہے, جو ہمیں بہانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ منجمد ہو جائے گا. بہانے والے خود تنکے بن کر کے بہ جائیں گے اور اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا.